अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और होलनाक कहानी। मेरी नानी पहले हसरत मुबानी कॉलोनी में रहती थी। नानी के घर के बराबर में एक और फैमिली रहती थी। उनका और नानी का काफ़ी पुराना साथ था। दोनों घरानों में रिश्तेदारों जैसा मेल मिलाप था और एक ही घर का गुमान होता था। नानी ने अपने सब बच्चों की शादियां कर दी थीं और उस फैमिली में भी कुछ की शादियां हो गई थीं। फिर वो लोग ये घर बेचकर दूसरे इलाके में चले गए। कुछ अरसे बाद नानी ने भी ये घर बेच दिया और सरजानी चली गई। मेरी बड़ी खाला और बड़े मामू का इंतकाल हो गया था। बड़ी मुमानी और छोटे मामू अपनी फैमिली के साथ नानी के साथ सरजानी में रहते थे। मेरी छोटी खाला शादी होकर आसिफ कॉलोनी गई थी। वो एक माहिर ब्यूटिशियन थी। शादी से पहले भी उन्होंने घर में पार्लर खोला हुआ था और अब वो ससुराल में भी काफ़ी मशहूर थी। उनके ससुर ने अपनी ज़िंदगी में ही तमाम बेटों के हिस्से दे दिए थे। घर के बंटवारे से जो पैसे मिले उसमें मज़ीद पैसे मिलाकर खाला और खालू ने ज़ुबैरी कॉलोनी में एक घर ख़रीदा जो डबल बना हुआ था। खाला ने ऊपर रिहाइश रखी और नीचे पार्लर खोल लिया। खाला की एक ही बेटी थी उसना, जिसकी सालगिरह हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, जिसमें उसना को तरह तरह के तोहफे तहाइफ मिलते थे। उन्हीं तहाइफ में उसना को किसी ने 3 साला बच्ची के बराबर एक गुड़िया दी जो देखने में बिल्कुल बच्ची मालूम होती थी। उसना को अपने तमाम खिलौनों में वो गुड़िया बेहद अजीज थी। सोते जागते वो गुड़िया उसना के साथ रहती थी। बेला उसना की दोस्त अक्सर उसके पास आ जाया करती थी और उनकी आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हालांकि उम्रों में 5-6 साल का फ़र्क था। बेला बड़ी थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। उस कोर्स का एक हिस्सा शरई तरीके से नहाने का था, जिसमें मुर्दों को भी नहलाने और कफन पहनाने का था। बेला को उसका टेस्ट देना था, जिसके लिए एक डमी की ज़रूरत थी। उसके लिए बेला की नज़र में उसना की वो गुड़िया थी जिसे उसना हर वक्त अपने साथ रखती थी। बेला ने बातों बातों में उसना से वो गुड़िया मांगने की कोशिश की, मगर उसना वो गुड़िया देने पर राज़ी ना हुई। मजबूरन बेला ने अपनी अम्मी के ज़रिए उसना से बात करने का फ़ैसला कर लिया। बेला की अम्मी ने उसना की मामा से किसी तरह कुछ दिनों के लिए उसना की गुड़िया को मांगा। उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया, मगर उनके बेहद इसरार के आगे उनको हार मानना पड़ी। कोई और होता तो खाला हरगिज़ ना मानती, मगर उन पर एतबार था। फिर ज़्यादा इनकार करना भी मुनासिब ना लगा। उन्होंने उसके लिए ये तरीका निकाला कि उसना को उसके मामू के घर भेज दिया और इस दौरान में वो गुड़िया बेला को इस ताकीद के साथ दी कि जैसी ली है वैसी ही वापस करना और जल्दी वापस करना, क्योंकि उसना को मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने इस वादे पर गुड़िया ली थी कि वो जल्द इसे वापस कर देंगे, इसीलिए खाला मुतमईन थी। उसना मामू के घर से वापस आ गई थी। 3-4 रोज़ गुजरने के बाद भी बेला ने गुड़िया वापस ना की थी। खाला को तशवीश हो रही थी कि गुड़िया की अदम मौजूदगी पर उसना लाजमी ववेला करेगी। फिर वो क्या करेंगे? उन्होंने कॉल करके बेला की अम्मी से गुड़िया की वापसी का मुतालबा किया। उन्होंने तसल्ली दी कि 1-2 रोज़ में वो गुड़िया वापस कर देंगी। इत्तफाक से इस दौरान में उसना के मिड टर्म शुरू हो गए और उसना इसी में मगन हो गई। ऐसा न था कि वो अपनी गुड़िया को भूल गई थी। उसने अपनी गुड़िया को ना पाकर अपनी मामा से कई बार पूछा, मम्मा मेरी गुड़िया कहाँ है? आखिर वही हुआ जिसका डर था। खाला एकदम परेशान हो गई, मगर उन्होंने उसना पर अपनी परेशानी जाहिर ना होने दी और कहा, तुम अभी पेपर दे रही हो, इसलिए मैंने गुड़िया अलमारी में रख दी है। जब तुम फारिग हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हें दूंगी। अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो बेटा। पता नहीं कैसे उसना ने भी ज़्यादा जिद ना की। खाला ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसना के पेपर्स ख़त्म होने में 2-3 दिन बाकी थे कि बेला गुड़िया वापस करने आ गई। खाला ने उसे पहले ताकीद कर दी थी कि उसना की मौजूदगी में मत आना और ना ही पता चलना चाहिए कि वो गुड़िया तुम लेकर गई थी। इसीलिए बेला भी उसना की गैर मौजूदगी में आई थी। देते वक्त उसने गुड़िया खाला को अच्छी तरह चेक करवा दी थी कि उसने जैसी ली थी वैसी ही वापस की है, इसमें कोई भी नुक्स नहीं है।
یہ حقیقت تھی، بیلا نے بڑی احتیاط سے گڑیا کا استعمال کیا تھا۔ خالہ نے اسنا کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر لے جا کر وہ گڑیا رکھ دی۔ شکر تھا بیلا نے جیسی گڑیا لی ویسی ہی واپس کی، ورنہ دیر ہونے کی صورت میں خالہ کو یہی ڈر تھا کہ کہیں بیلا نے گڑیا میں کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو یا اس سے گڑیا کہیں گم نہ گئی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت برا ہوتا، کیونکہ اسنا میں ایک عجیب عادت تھی کہ وہ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ اسنا کو ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ گڑیا کسی اور نے بھی لی تھی۔ یہ گڑیا کی واپسی کے دوسرے دن کی بات ہے۔ اسنا سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نامحسوس طریقے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے۔ وہ اس سوچ کے آتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو جیسے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی اور اس پر موجود گڑیا سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، سر سے پیر تک سفید کپڑے، جبکہ اسنا کو اچھی طرح یاد تھا رات اس نے اسے پنک فراک میں دیکھا تھا۔ اچانک اس کے کپڑے کیسے بدل گئے اور کس نے بدلے؟ صرف گڑیا کے کپڑے ہی نہیں بدلے تھے بلکہ وہ ہولے ہولے حرکت بھی کر رہی تھی۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر اسنا کے اوسان خطا ہو گئے۔ گڑیا اپنی جگہ پر موجود مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اسنا کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے اس پر بے ہوشی طاری ہوتی، وہ بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف دوڑ لگاتی اور بھاگ کر اپنے ماما پاپا کے کمرے میں دروازہ بجا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں اس اچانک افتاد سے گھبرا گئی۔ انہوں نے پوچھا، اسنا کیا بات ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ماما، آپ جا کر میرے کمرے میں دیکھیں، میرے کمرے میں کوئی ہے۔ اس دوران اس کے پاپا بھی جاگ اٹھے تھے۔ اسنا کی بات سن کر وہ بھی اس کے پاس آ گئے۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے کمرے میں گئے تو انہیں وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہ ملا۔ انہوں نے آ کر اسنا سے کہا، بیٹا کمرے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن پاپا میں نے خود گڑیا کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ ارے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا بیٹا، میں اسی لیے تمہیں ہارر موویز دیکھنے کو منع کرتا ہوں نا، پہلے شوق سے دیکھ لیتی ہو پھر رات کو ڈرتی رہتی ہو، واش روم تک جاتے ڈر لگتا ہے۔ اب آئندہ کے لیے تمہارا ہارر موویز دیکھنا بند، چلو جاؤ، شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، صبح آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ میرا بہادر بچہ کسی سے ڈرتا تھوڑی ہے۔ پاپا کے دلاسے سے اسنا میں کچھ ہمت ہوئی اور وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی۔ دیکھا تو گڑیا اپنے مخصوص کپڑوں میں ملبوس اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسنا نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے جتنی صورتیں زبانی یاد تھیں وہ انہیں پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب سو گئی۔ 2-3 دن سکون سے گزرے۔ اب اسنا کے ڈر میں کمی واقع ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئی کہ یہ میرا شاید کوئی وہم تھا، مگر یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ اس رات اسنا دیر تک موبائل میں لگی ہوئی تھی اور موبائل ہاتھ میں لیے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو سامنے کے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ گڑیا کفن میں ملبوس پورے کمرے میں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کہ وہ جاندار ہو۔ دیکھنے میں وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ کفن پوش گڑیا کو دیکھ کر اسنا کی گھگی بند گئی۔ دہشت ناک منظر دیکھ کر اسنا کا جسم سن ہو گیا۔ وہ حرکت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے جسم نے جنبش کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی اچانک اس کے موبائل کے بیل بجنے لگی۔ خوف کے حصار میں جکڑی اسنا کا جسم اس آواز سے آزاد ہو گیا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا، دیکھا تو انجانے میں اس نے الارم لگا دیا تھا۔ اس نے غلط ٹائم سیٹ کر دیا تھا۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ انجانے میں کی گئی غلطی اس کے کام آ گئی تھی۔ الارم بند کر کے اب وہ جیسے مڑی تو دیکھا گڑیا اپنے مخصوص انداز میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ حرکت کر رہی تھی، وہ بھی کفن پہن کر۔ یہ اسنا کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔
جیتی جاگتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہ تھا، تو پھر اب کیوں؟ سوچتے سوچتے وہ نیند کی مہربان آغوش میں چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی ماما کو رات والی بات بتائی تو پہلے تو وہ بری طرح چونک اٹھیں، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، اگر تمہیں ڈر لگے یا ایسا کچھ محسوس ہوا کرے تو بیٹا ہمارے کمرے میں آ جایا کرو۔ اسنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسنا کی کزن کی منگنی تھی، ایک دن پہلے ہی وہ ان کے گھر رہنے چلی گئی، وہاں خوب ہلا گلا کیا، گانے بجانے میں دل کھول کر انجوائے کیا۔ منگنی کے اگلے دن اس کی واپسی ہوئی۔ بیلا کو پتہ چلا کہ اسنا آ گئی ہے تو وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ کافی دیر تک دونوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ اسنا نے منگنی کے فنکشن کا احوال بیلا کو تفصیل سے مزے لے لے کر بتایا تو بیلا دلچسپی سے سنتی رہی۔ بیلا کے گھر سے کالز آ رہی تھیں۔ بیلا نے اسنا سے اگلے روز آنے کا کہہ کر اجازت لی اور اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے پاپا بھی آ گئے تو اسنا نے انہیں بھی وہی سب کچھ بتایا جو وہ بیلا کو بتا چکی تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی اسنا پر تھکاوٹ سوار ہونے لگی تو وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اسے سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی نے دبایا ہو۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور کروٹ بدل کر سونے لگی تھی کہ پھر دوبارہ کسی نے پیر کا انگوٹھا اب کی بار زور سے دبایا۔ اسنا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی ساری نیند اڑن چھو ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر وہی گڑیا کفن میں ملبوس کھڑی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر اسنا کی تو گھگی بن گئی۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ گڑیا بڑے آرام سے پورے کمرے میں ایسے چل پھر رہی تھی جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان ہو۔ خوف نے اسنا کے اعصاب منجمد کر دیے۔ وہ پتھر کا بت بنی بے بسی سے اس گڑیا کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ گڑیا کی یہ چہل قدمی نہ جانے کب تک جاری رہتی، اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب اسنا میں نہ تھی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی ماں اسے اسکول کے لیے جگانے آئی تو دیکھا اسنا بیڈ پر آڑی ترچھی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے آوازیں دیں مگر جب اس نے کوئی حرکت نہ کی تو انہوں نے جلدی سے اس کے پاپا کو وہیں سے آوازیں دیں۔ پاپا کئی تدبیریں کر کے اس کو ہوش میں لائے۔ بڑی مشکلوں سے اسے ہوش آیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہ تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والدین بھی پریشان تھے۔ کافی دیر بعد جا کر وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہوئے۔ تب جا کر اس نے گزشتہ رات کا واقعہ منوان بیان کیا، جسے سن کر اس کے ماں باپ دونوں پریشان ہوئے۔ اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ پہلے ہی اس کی بات پر توجہ دے دیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ اس کی ماں اپنی جگہ چور بنی کھڑی تھیں۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ بیلا کو گڑیا نہ دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا تھا۔ اگر وہ یہ سب اسنا کے پاپا کو بتاتی تب بھی ان کی خیر نہ تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی میں عافیت جانی۔ اسنا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس گڑیا کی موجودگی میں اس کمرے میں ہرگز نہیں رہے گی جو کفن میں ملبوس نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے پاپا نے کہا، بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آج سے آپ ہمارے کمرے میں سو گی اور اس گڑیا کا تمہیں بندوبست کرتا ہوں۔ ابھی مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، آفس سے واپس آنے کے بعد بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسنا کو آرام کرنے کا کہہ کر آفس چلے گئے۔ اس کی ماما اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود بھی کام میں لگ گئیں۔ اس کے پاپا نے اس بات کا ذکر اپنے دوست سے کیا۔ وہ انہیں لے کر ایک سید صاحب کے پاس گئے، جنہوں نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا، میرے مشاہدے کے مطابق اس گڑیا کو کسی اور نے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ گڑیا لگتا ہے آپ کے گھر سے کہیں باہر گئی ہے، تبھی سے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ لیکن سید صاحب، میری بیٹی تو اپنی یہ گڑیا خود سے جدا کرتی ہی نہیں، پھر ایسا کیوں؟ اس کی دوستیں خود اس سے کھیلنے کے لیے اس کے پاس آ جایا کرتی ہیں۔ جو بھی ہے، یہ گڑیا مجھے لگتا ہے آپ کے گھر سے باہر گئی ہے۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ اس گڑیا کو فوری طور پر اپنے گھر سے باہر کریں، ورنہ شاید کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسے دور ویرانے میں پھینکوا دیں اور آج ہی یہ کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دم کیا ہوا پانی اور حفاظت کا تعویذ بھی دیا۔
گھر آ کر اسنا کے پاپا نے سید صاحب سے ہونے والی تمام گفتگو اس کی ماما کو سنائی اور کہا یہ تعویذ ابھی اسنا کے گلے میں ڈال دو اور یہ پانی اسے برابر پلاتی رہنا، رات کا وقت ہو گیا ہے، اب صبح ہی اس گڑیا کو پھینکنے جاؤں گا۔ ان لوگوں نے سید صاحب کی ہدایت کے مطابق رات کو اسنا کے کمرے کے باہر آیت الکرسی کا حصار باندھا، ساتھ ہی اپنے کمرے کا بھی حصار باندھا اور تمام قرآنی آیات تلاوت کر کے سوئے۔ خدا کا شکر تھا کہ رات خیریت سے گزر گئی تھی۔ صبح ہی صبح ندیم صاحب نے وہ گڑیا اٹھائی اور بہت دور ویرانے قبرستان میں گورکن کی مدد سے دفن کرا دی۔ اس دن کے بعد سے پھر کسی قسم کے واقعات پیش نہ آئے اور اسنا کا خوف بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ خالہ نے بیلا کو گڑیا دینے والی بات سب سے چھپا لی تھی، جس نے گڑیا پر مردے کو نہلانے اور کفن پہنانے کے تجربے کیے تھے۔ تبھی سے گڑیا حقیقت میں کفن میں ملبوس نظر آنے لگی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا یہ تو راز ہی رہا اور اللہ ہی مخفی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بہرحال شکر تھا کہ اسنا کو گڑیا صرف کفن پہنے چلتی پھرتی نظر آتی تھی، اس نے اسنا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن خالہ نے میری امی کو ان تمام واقعات سے آگاہ کیا تھا۔ سید صاحب کے دیے گئے تعویذ کی بدولت اسنا کا خوف ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں سونے لگی، اور پھر کبھی بھی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھروں میں کبھی کسی نے گڑیا نہیں رکھی۔